होगी कि हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज भूल जाए तो या उससे गाफिल होकर सो जाए। अब ये गौर करने की बात है क्योंकि अक्सर हमारे ये प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस में हैं या घर में फॉर एग्जाम्पल पार्टी है, शादियां हैं या ऐसा सीजन आता है ना, तो बंदा इतना मसरूफ होता है कि एकदम से असर की अजान होती है तो लगता है ओहो मैंने तो अभी जोहर नहीं पढ़ी है। बहुत अल्लाह ना करे वैसे हो जाता है ना, इंसान है तो तभी तो हदीस भी है। या फिर ये होता है कि कभी हम इतना थके होते हैं और हम सोचे हम थोड़ी देर के लिए ना बस लेटते हैं और फिर इंशाल्लाह उठ के नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं हमें इतनी गहरी नींद आ जाती है कि जब हमारी आंख खुलती है तो फिर हमें गिल्ट होता है कि हो मेरी तो नमाज से भी गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा कि जो नमाज भूल जाए या इससे गाफिल हो जाए तो उसका कफारा ये है कि जब भी याद आए पढ़ ले। ठीक है, डोंट मेक इट अ हैबिट कि ठीक है जी मैं तो बाद में जब भी याद आएगी पढ़ लूंगी, लेकिन इसका सिर्फ कफारा यह है कि द मोमेंट आपको ये रियलाइज होता है कि आपकी नमाज जो है वो कज़ा हो गई, तो जैसे ही आपको याद आए आप फौरन पढ़ लें। और एक रवायत में है कि इसका कफारा इसके सिवा कुछ नहीं है कि आपको जैसे याद आती है फौरन अपनी नमाज जो कज़ा नमाज है उसको पढ़ लें। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि बहुत दफा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि जी नमाज जो अगर जो छूट गई, जैसे फॉर एग्जांपल पहले की नमाजें थी, मुझे आदत पड़ी फॉर एग्जांपल 40 साल की उम्र में आके जैसे 5 वक्त की नमाज मुझे तभी इस्लाम की प्रॉपर समझ आई थी तो मैंने उसके बाद नहीं छोड़ी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब से मैं हज करके आई हूं मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैं उस तरह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर होते कि जो पिछली नमाजें छूटी हुई हैं तो बाज लोग ये कहते हैं कि जी जो छूट गई हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ करेंगे, लेकिन आगे आप नहीं छोड़ना। लेकिन इस हदीस से क्या पता चलता है कि द मोमेंट आपको ये एहसास होता है कि आपकी नमाजें छूटी थी तो आपको जैसे ही याद आएगा फिर आप अपनी कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। अब दूसरी हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सो जाने में कोताही कसूर नहीं है, कोताही सिर्फ बेदारी में है। तो जब कोई नमाज भूल जाए या इससे गाफिल होकर सो जाए तो जब याद आए पढ़ ले, क्योंकि रब ताला ने फरमाया है कि मेरी याद के वक्त नमाज कायम करो। अगर आंख लग जाए, इंसान की नीयत नहीं थी, उसकी पूरी ये नीयत थी कि मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली तो उस वक्त फिर पकड़नी है। द मोमेंट आपकी आंख खुलती है आप वजू करेंगे और नमाज पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक मिलता है आज अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो भी सीखेंगे। इससे पहले जो हमने 2 वाक्य पढ़े हैं पहले हम उसको भी थोड़ा सा देख लें ताकि हम उसके साथ रब्त कर सकें। कि पहले हमने पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब बुलाया था तो कहा था कि तुम कौन से खुदा को मानते हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा को मानता हूं जो जिंदा करता है, जो मौत भी देगा और वो वापस उठाएगा। तो नमरूद ने कहा कि वो तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 बंदों को बुलाया, एक को जिंदा 2 बंदों को बोला, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक्य पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला का और वो तबाह बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस जिंदा किया जाएगा इसको और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज को कि जिंदगी मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और वाक़े से बयान कर रहे हैं, वइज़, और जब क़ाला कहा इब्राहीम ने रब्बी ए मेरे रब आरिनी दिखा मुझे कैफा कैसे तुहयिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाला कहा अवलम तुमिन क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक आप
पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि कई दफा क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया है, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुंचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे, क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था, तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे जिंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वला किन लियत्मइन्ना क़ल्बी कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ाला कहा, किसने कहा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले अरबातिन 4 मिन अत्तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़न एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदूहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, या तीन का तो वो आएंगे तुम्हारे पास, या भागते हुए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम 4 परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट 4 परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मानूस कर लो, ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मानूस करो अपनी आवाज से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज पे कैसे आएंगे, यही अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज से मानूस होगी। जब सूर फूका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से, तो हर बंदा, हर इंसान अपने कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है। रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब 4 परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मनूस कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको 4 परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट 4 पहाड़ों पे उनको रखो, और जब वो 4 पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके 4 के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज दी, उनको पुकारा, तो 4 परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जिसका जो गोश्त पोश जो चीज थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताना चाह रहे हैं कि क़यामत के दिन किस तरह से इंसान जो है वो कब्रों से बेसिकली उगाए जाएंगे, किस तरह से वो अपने कब्रों से निकल के मैदान महशर में जाएंगे। अब देखिए कि जब इंसान फौत हो जाता है, उसको दफना आते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका जिस्म खत्म हो जाता है, अंदर से कुछ हड्डियां भी खत्म हो जाती है, गल जाती हैं। आपने कभी कब्रिस्तान में देखा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जब मैं एक दफा अपनी अम्मी की कब्र में कब्रिस्तान में गई थी, तो वहां पे जो लड़का था वो कब्र खोद रहा था, तो वो बड़ा पुराना उस कब्रिस्तान का है, उसका बाप पहले था, फिर वो बच्चा था। तो मैंने उस बच्चे को बुला के पूछा, मैंने कहा कि कब्रिस्तान तो जब से मैं बचपन से देख रही हूँ यही कब्रिस्तान है, तो जब लोग फौत होते हैं तुम कब्र खोदते हो, तो अंदर से जो लोग होते हैं तो वो क्या होता है, तो जब उसने मुझे दिखाया ले जाके, कहता बाजी ये देखे मैं ये कब्र खोद रहा हूँ ना, अंदर से कभी ऐसा होता है कि कोई एक हड्डी, एक इस तरह की चीज मिलती है, तो हम वो भी उसी कब्र में साइड पे दफना देते हैं और फिर हम नया मुर्दा जो भी होता है हम उसको दफना देते हैं। अब देखिए हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारा जिस्म, हमारा पूरी आजाद किधर चले जाते हैं। वो जो जानवर, जो कीड़े अंदर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती हैं, वो मट्टी में मिल जाती है, मट्टी हवाओं उड़ा के कहां से कहां ले जाती हैं। वो जो हमारे जिस्म खाते हैं वो जानवर भी मर जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी खाद बन के कहां उड़ जाती है और कहां हमारा जिस्म जाएगा। ये जिस जिस्म पे आज हम इतना नाश करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी खिलाफ वर्जियां कर जाते हैं, इसका क्या हाल होगा आप सोचिए जरा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला तदब्बरून, तुम क्यों नहीं आखिर सोचते हो। इतनी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और वो सारा जिस्म जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, तो हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा जहां जहां भी होगा वो सारा आता एक जगह पे जमा होकर हम पूरे इंसान बन जाएंगे।
اور کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح انسان بھاگتے ہوئے اس میدان حشر کی طرف جائیں گے. اور آپ دیکھیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم میں جب نطفہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, آپ گرو کرنا شروع ہوتا ہے, ہمارے جسم میں سب سے پہلے تو طاقت ہوتی ہے نا, خون بنتا ہے, خون پورے جسم کو چلاتا ہے. ہم جب کھاتے ہیں, جو غذا کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم میں ایندھن کا کام کرتی ہے نا. اور وہ غذا جو خون بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے, کہاں پہ وہ دانہ اگا ہوتا ہے, کہاں سے وہ آٹا بنتے بنتے ہم تک پہنچتا ہے, چاول کہاں اگے ہوتے ہیں, کہاں کسان ان پہ اتنی محنت کرتا ہے, کہاں سے وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں, کیسے ہم پھل کھاتے ہیں, کیسے دودھ ہم تک پہنچتا ہے. آپ کبھی آفلات آتا دبرون تو دیکھیے کہ کہاں سے ہمارا جسم جو ابھی بھی بنا ہوا ہے تو ہم کہاں سے بن کے اتنے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے اتنی قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں نے تمہارے لیے بنا دی تاکہ تم اس میں انجوائے کر سکو, تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو, اور یہ امتحان کی جگہ ہے تاکہ تمہارے امتحان بھی آسان ہو. اور پھر اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تمہیں جو مصیبت آ جاتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں تجھے مصیبت میں ڈالوں, آئے گی وہ آیت بھی انشاءاللہ. جہاں بھی کبھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کر لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے, the moment you said استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں گا, تمہیں آخرت بھی عطا کر دوں گا, تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا, تمہیں باغات عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آئے گی وہ آیت, آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم جب کو بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کس کے پاس جاتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت یہاں پہ بات مجھے یاد آئی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دیٹ, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ استغفار کا ٹاپک نہیں ہے تو میں نہیں بیان کروں گی, لیکن ابھی اتنی پیاری بات ہے تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو گائز. کہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی سعودیہ میں تھے, تو ان کو کسی نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر ہے تم اس کے پاس جاؤ اور بچوں کے لیے علاج کرانے کے لیے, وہ بہت اچھا ہے, وہ علاج ہوگا تو تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا, جو وٹ ایور ریزن. اس تو کہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا, راستے میں اس نے ریڈیو آن کیا, وہاں پہ کوئی عالم دین تھے, وہ بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے جب یہ آیت بیان کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں, اور اس میں بنین بیٹوں کا لفظ ہے, اس میں جنات کا لفظ ہے کہ جنات جو دنیا میں جتنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا کرے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی وہاں سے ہی موڑ لی. تو اس نے کہا کہ جو رب ہمیں بتا رہا ہے, جو دعائی وہ دے رہا ہے کہ استغفار کرو, میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا, میں تمہیں دنیا میں دیکھیں دولت بھی دوں گا, میں تمہیں یہ کروں گا, تو میں کدھر جا رہا ہوں. وہ واپس آئے اور آ کے انہوں نے کہتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ جب اس ڈاکٹر کو واپس ملے تو انہوں نے ان کو بتایا یہ بات کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا, ایک دفعہ میری اپوائنٹمنٹ تھی آپ کے پاس لیکن میں نہیں آیا تھا, وہ وجہ یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کیے, اور میں جب واپس کیا تو میری بیوی نے اور میں نے عہد کر لیا کہ ہم نے استغفار بہت کرنا ہے, اور باقی ہم نے دل سے استغفار بھی کیا, اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگی, اور ہم نے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے در کھول لیے ہم پہ. اللہ اکبر. یہ چیزیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی باتیں ہوتی اور ہم لوگ گزار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قرآن شفا ہے, مکمل شفا ہے, اس کی ہر آیت شفا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں اللہم کی جتنی دعائیں ہیں, کیا ہے دعائیں, مکمل دعائیں ہیں ایسی کہ ہم جیسے انشورنس لیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری انشورنس ہے اتنی, اگر ہم مر گئے تو یہ ہوگا, اگر ہم زندہ ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹروں کا خرچہ آ جاتا ہے اگر بیمار ہوتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورنس دے رہے ہیں کہ تم صبح کے اذکار کرو, تم رات کے اذکار کرو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے نازل کر دیتے ہیں. ہم نے آیت الکرسی میں کیا پڑھا تھا کہ جو رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے نازل کر دیتے ہیں صبح تک اس کے لیے.
اور جو دن کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن فرشتے نازل کر دیتے ہیں. صبح کے اذکار آپ گوگل کر کے دیکھیے, آپ آپ کے سارے اذکار نکل آئیں گے جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم پہ, آپ پوری اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو. جب آپ گھر سے نکلتے ہو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, آپ پڑھ کے نکلیے. اب گھر میں داخل ہوتے آپ نے کیا پڑھنا ہے, اپنے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیے کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ بازار میں جاتے آپ نے کیا پڑھنا ہے, اور پھر اتنی اجر جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے. اب ہماری زندگی میں قرآن کھلے گا, جب ہم حدیث پڑھیں گے, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے, تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے حفاظت میں رکھنا. کہ ہماری نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رکعت ہی بھول جاتے ہیں, اور پھر شیطان ہمارے اتنے وسوسے اس وقت دل میں ڈالتا ہے, اور ہوتا بھی یہی ہے کہ سارے دن کی پلاننگ اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے. تو یہی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشیت کیسے لے کے آئے, ہمارا دھیان کیسے نماز میں رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری نماز کے اور میری قرات میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز کو مجھ پر شک میں ڈال دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں, اور اس کی یہ ذریات پوری ہے جو نماز میں شک و شبہ ڈالتی ہے. تو اس وقت اگر تمہیں ایسی حالت ہو تو تم اللہ سے پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارو, جیسے تھو ایسے کہتے ہیں نا, 3 دفعہ تھتکارو. اور یہ آپ نماز کی حالت میں دا مومنٹ آپ کو ایسا ہو آپ تب بھی کر سکتے ہو, اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. تو ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو تم سے دور کر دیں گے. تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دفع کر دیا. اب مشکات المصابیح کی شرح جنہوں نے لکھی ہے, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے اللہ اکبر کہنے وضو کیا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت آپ پڑھنے, اور پھر 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھو ایسے کرتے ہیں نا, تھتکارتے ہیں, ایسے آپ نے کیا, پھر اپنے اللہ اکبر کیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی. نگاہ کی حفاظت کیسے کرنا ہے, جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ کی نگاہ جو آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے, اور جس وقت آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پاؤں کی پشت انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس طرح آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے اس کو پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے ادھر بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہ وہاں پہ رکھیں. تو ادھر وے آپ کچھ بھی دونوں میں سے جو بھی چیز کریں گے. اور پھر جب آپ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے اپنے ناک کے بھانسا, یہ جو جگہ ہوتی ہے نا, وہاں پہ آپ کی نگاہ ہوگی. اور جب آپ قعدہ میں آتے ہیں تو آپ تحیات پڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہوگی. تو آپ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایسی پرابلم نہیں ہوگی, اور آپ کا کبھی بھی خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. اب انشاءاللہ ایسا کرنے سے ہمارا خیال جو ہے جو ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے, ہمارا دماغ میں 100 طرح کی پلاننگ آ جاتی ہیں, وہ نہیں آئیں گی. آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع رکھے. سیکھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں, جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں, تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما, تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ, اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو, دقہ و جلہ, چھوٹے اور بڑے گناہ, و اولہ و آخرہ, اور میرے اگلے اور پچھلے, و علانیتہ و سرہ, اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے,
لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے. آمین ثم آمین. ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا نا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ایسے ہو گیا. تو اللہ جب تک عزت نہ دے، اگر ہم نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ایسا نہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہی جائے اور اللہ ہماری مدد نہ کرے. اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بہکنے نہیں دیں گے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، کہ یا پاک پروردگار مجھے آنکھ جھپکنے والا جو وقت ہے نا، اتنا بھی کبھی مجھے شیطان کے ہاتھ میں نہ آنے دینا. آمین ثم آمین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آیت نمبر 11، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. بہت پیاری سورہ ہے. آنیسٹلی ایک ایک حکم ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم اتارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات آپ دیکھیں پھر کیسے نازل ہوں گی. اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے. ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. اور آیت نمبر 14، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں. اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے. یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. یہ شیطان کے گروہ ہیں. یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے. یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے. جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں. اللہ اکبر. اور اب اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے لوگ کیسے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا گروہ ہے. یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں. یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے. یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا لیکن ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھی، اس لیے وہ خفیہ
طور پر ان کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود کا ایک قبیلہ جو بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے گا جس سے نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر پہنچا دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنی نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے پاس ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سامان، مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعہ پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کا لفظی معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت حشر ہے۔ اور بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس سورہ کو سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا ہے، یا پھر فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ جنگ ہو لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہو اور مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، تو اس مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلایا، ان کے لیے نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلائے گا تو وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے رسول کا بھی، اور قرابت داروں کا، اور یتیم مسکین اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 1، یہ مال ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہ جو مال ہے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 10، یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 12، یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے، یہ
सब लोग इकट्ठे होकर भी तुमसे जंग नहीं कर पाएंगे मगर ऐसी बस्तियों में जो किलों में महफूज हैं या फिर दीवारों के पीछे छुपकर। इनकी आपस की मुखालफतें बहुत सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि इनके दिल फटे पड़े हैं। ये इसलिए है कि ये लोग वो हैं जिन्हें अकल नहीं है। इनकी हालत इन लोगों की सी है जो इनसे कुछ ही पहले अपने करतूतों का मजा चख चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और आयत नंबर 16, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जाओ, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कहता है कि मैं तुझसे बरी जिम्मा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का परवरदिगार है। चुनाचे इन दोनों का अंजाम यह है कि वो दोनों दोज़ख में होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और यही जुल्म करने वालों की सजा भी है। या ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। और तुम उन जैसे ना हो जाना जो अल्लाह को भूल बैठे हैं, तो अल्लाह ने भी उन्हें खुद अपने आप से गाफिल कर दिया है। वही लोग हैं जो नाफरमान हैं। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत वाले ही वो है जो कामयाब हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तुम उसे देखते कि वो अल्लाह के रूप से झुका पड़ता है और फटा पड़ता है। और हम ये मिसाल लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र से काम ले। वो अल्लाह तो वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो छुपी और खुली हर बात को जानने वाला है। वही है जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो बादशाह है, तकदीस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका निगहबान और बहुत बड़े इक़्तिदार का मालिक है, हर खराबी की इस्लाह करने वाला है, बड़ाई का मालिक है। पाक है वो अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अल्लाह तो वो है जो पैदा करने वाला है, वजूद में लाने वाला है, सूरत बनाने वाला है। उसी के सब अच्छे नाम हैं। आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं वो सब उसकी तस्बीह करती हैं, और वही है जो इक़्तिदार का मालिक है और हिकमत का भी मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल हश्र खत्म होती है। अब देखिए, आप लोगों ने अस्माउल हुस्ना याद किए हैं ना, इसी सूरह में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कितने प्यारे नामों का जिक्र है कि अर्रहमान अर्रहीम, अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलाम, अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। बहुत प्यारे नाम हैं। और अब देखिए, वी फील सो प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के 99 नाम याद कर लिए हैं, और जब हम उनके वास्ते से अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं जरूर कबूल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं सूरत मुम्तहिना। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि ये सूरत सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के दरमियानी अरसे में नाजिल हुई। इन दोनों वाक़यात की तफसील पीछे सूरत फतह के तारुफ में गुजर चुकी है। इस सूरत के बुनियादी मौजू दो हैं। एक ये कि सुलह हुदैबिया की शराइत में से जो बात तय की गई थी कि अगर मक्का मुकरमा से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना आता है तो मुसलमानों से वापस भेजने के पाबंद होंगे। इसका इतलाक मुसलमान होकर आने वाली औरत पर नहीं होगा, और अगर कोई औरत मुसलमान होकर आएगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जायजा लेकर देखेंगे कि क्या वाकई वो मुसलमान होकर आई है या आने का मकसद कुछ और है। अगर इसके जायजे से ये बात साबित हो कि वो वाकई मुसलमान होकर आई है तो फिर उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। इस सूरत में अगर वो शादीशुदा हो और उसका शोहर मक्का मुकरमा में रह गया हो तो इसके निकाह और मेहर वगैरह के मुतालिक क्या अहकामात होंगे वो भी इस सूरत में बयान फरमाए हैं। और जिन मुसलमानों के निकाह में अभी तक बुत परस्त औरतें थी, इनके बारे में भी ये हुक्म दिया गया है कि अब उनके साथ निकाह नहीं रह सकता। चुनाचे इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन औरतों का इम्तिहान या जायजा लेने का हुक्म दिया गया था, इसलिए इस सूरत का नाम मुम्तहिना है, यानी इम्तिहान लेने वाली। सूरत का दूसरा मौजू जो बिल्कुल शुरू में बयान है वो ये है कि मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिमों से किस किस्म के ताल्लुक रखना जायज है और किस किस्म के नाजायज है। चुनाचे सूरत को इस हुक्म से शुरू फरमाया गया है कि मुसलमानों को दुश्मनों से खुसूसी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। इन आयतों के नुज़ूल का पस मंजर ये था कि सूरत फतह के तारुफ में ये बात वाज़ेह हो चुकी कि सुलह हुदैबिया के मामले को मक्का मुकरमा के काफिरों ने 2 साल के अंदर अंदर ही तोड़ दिया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों पर वाज़ेह फरमा दिया था कि अब वो मुआहिदा बाकी नहीं रहा। इसके बाद आपने मक्का मुकरमा के कुफार पर एक फैसला गुन हमला करने की तैयारी शुरू फरमा दी थी, लेकिन सादी कोशिश ये थी कि कुरैश के लोगों को आपकी तैयारी का इल्म ना हो। इसी दौरान सारा नाम की एक औरत जो गा बजाकर पैसे कमाती थी मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाई, और उसने बताया कि वो मुसलमान होकर नहीं आई बल्कि वो शदीद गुर्बत में मुब्तला है, क्योंकि जंग बदर के बाद कुरैश मक्का के ऐशो इशरत की महफिलें वीरान हो चुकी हैं। अब कोई उसे गाने बजाने के लिए नहीं बुलाता, इसलिए माली इमदाद हासिल करने के लिए आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को उसकी मदद करने की तरगीब दी और उसको कुछ नकदी और कुछ कपड़े देकर रुखसत किया। दूसरी तरफ महाजिर सहाबा इकराम में हजरत हातिब रदियल्लाहु अन्हु एक ऐसे बुजुर्ग थे जो असल में यमन के बशिंदे थे और मक्का मुकरमा आकर बस गए थे। मक्का मुकरमा में उनका कबीला नहीं था, वो खुद तो हिजरत करके मदीना आ गए थे, लेकिन उनके अहलो अयाल मक्का मुकरमा में ही रह गए थे, जिसके बारे में उन्हें ये खतरा था कि कहीं कुरैश के लोग उन पर जुल्म ना करें। दूसरे महाजिर सहाबा जिनके अहलो अयाल मक्का मुकरमा में रह गए थे, उन्हें तो किसी कदर इत्मीनान था कि उनका पूरा कबीला वहां मौजूद है जो काफिरों के जुल्म से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, लेकिन हजरत हातिब के अहलो अयाल को यह तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। जब सारा नामी औरत मक्का मुकरमा वापस आने लगी तो उनके दिल में ये ख्याल
خیال پیدا ہوا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ فرما دیا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہوگا اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر سارہ کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو جا کر پہنچا دے۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارہ ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر کو اس مہم پر روانہ فرمایا کہ وہ اس عورت کے پیچھا کر کے اس سے وہ خط برآمد کرے اور یہاں واپس لے آئیں۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی غلطی کی وہی وجہ بیان کی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس واقعہ پر یہ سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستوں کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ بھی کرتے ہو میں ان سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 4 اب بہت پیاری دعا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ اور صرف آپ ہی وہ ذات ہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ تو ظالم ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیوی پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اور آیت نمبر 12 اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی
اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں دفن لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت ممتحنہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الصف، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھی ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی نبوت پر ایمان نہ لانے سے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ نے اس صورت میں انہیں خاص طور پر حکم دیا ہے، اور جہاد کے بارے میں جو خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ اس سورہ کی 4 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت صف ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر، ایمان لانے والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے۔ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب رہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ صف کمپلیٹ ہوتی ہے۔